बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम होता है कि जो जमात अहमदिया जो अपने जवाबात देती है, उसके प्रोग्राम का नाम है जो MTA से रिलीज़ होता है, उसका नाम है जवाब आप भी दें। उसका हम तीसरा प्रोग्राम आपको आपको दिखाएंगे। इससे पहले दो प्रोग्राम हुए थे। अफसोस की बात यह है कि एक भी सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, सिर्फ गाली गलौज के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। ये नहायत अफसोस की बात है। अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आपको इल्मी जवाब देना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, ताकि आप उस बात की गहराई तक पहुँचें। ये तो कोई बात ना हुई कि आप एक शरीफाना सवालात का जवाब जो उनसे हैं उसको गाली गलौज से जवाब दें। आपसे पूछा जाता है कि कुरान मजीद से, हदीस से ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है कि नहीं आना, तो इसका मतलब है कि आप गालियाँ निकालें, गंदे इल्ज़ामात लगाएं। नहायत अफसोस की बात है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त फसादात हो रहे हैं, और इसको नस्ली फसाद भी कह सकते हैं, और कंट्रोल से बाहर सूरत हाल नज़र आती है। कोरोना की भी हालत बहुत कंट्रोल से बाहर है और फसादात की भी है। आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो के बाद आपको फ़ौरन ही हम प्रोग्राम दिखाएंगे कि जवाब आप भी दें कैसे है। और प्रोग्राम जब ये ख़त्म होगा तो हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। एक आलिम दीन है जो अहमदी नहीं है, वो उन्होंने कुछ साइंस के बारे में बताया है। तो नाज़रीन वो ज़रूर देखिएगा कि ये आलिम है जिनकी कितनी तहकीक है ज़मीन के बारे में और फल्कियात के बारे में और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। नाज़रीन उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा आखिर में। Oh my God. Oh my God. जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है जिसमें वाइट हाउस के ऊपर पथराव हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है। ये पूरे अमेरिका के अंदर एक आग लगी हुई है और अल्लाह जानता है क्या होता है। एक तरफ कोरोना की वजह से अमेरिका में जिस तरह से अमवात हो रही हैं, 1 लाख से ऊपर जो उनसी हैं अमवात हो चुकी हैं, 1,07,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं, और बेतहाशा जो उनसे हैं वो इस वक्त बीमार हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितने बीमार हैं इस वक्त। तो बीमार हैं, कोरोना ने दुनिया के अंदर ऐसी तब्दीली ला दी है कि ये जो आज ये हालात जो हो रहे हैं, पैनिक हुई हुई है पुलिस भी, ये सब कोरोना की बदौलत है। अमेरिका की जो सूरत हाल है वो है कि 18 लाख लोग जो से हैं कोरोना की बीमारी, 18 लाख से ज़्यादा कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं, और 1 लाख से ज़्यादा जो उनसे हैं लोग वफात पा चुके हैं। ये नहायत ही तकलीफ दे बात है। ये अमेरिका इस वक्त लीड पे जा रहा है और वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और आपको प्रोग्राम जवाब आप भी दें के उन्वान से उसका तीसरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। आज भी 2 सवाल किए गए हैं, काइंडली आप गौर से सुने। इसमें आपको इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जो आज 2 सवाल किए जाए हैं उसके जवाब भी आपको साथ ही मिल जाएंगे। तो आप इसको देखें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा, और बल्कि प्रोग्राम में भी आने की कोशिश करें, लेकिन तमीज़ से, अदब से और बातचीत से, इल्म से बात करें। नाज़रीन प्रोग्राम देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम जवाब आप भी दें के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस सिलसिले में 2 प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके, और आपको नाज़रीन को याद है, मालूम है, हमने उन प्रोग्रामों के आखिर पे कुछ सवालात पूछे अपने नाज़रीन से, और उम्मीद और तवक्को हमारी ये थी कि हम
ہمیں ان کے جوابات ملیں گے، ایک ڈسکشن ہوگی، ایک ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ دیکھیں سال ہا سال سے تو ہمارے پہ اعتراضات کیے جاتے رہے، ہم ان کے جوابات دیتے رہے. ہم یہ چاہتے تھے کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ ہم اپنے مخالفین سے بھی کچھ سوال پوچھیں، تو ہمیں کوئی بھی معقول جواب بدقسمتی سے موصول نہیں ہو سکا. پچھلے ہفتے جو 2 سوال ہم نے پوچھے تھے ان پر تو معقول غیر معقول کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا، بالکل کوئی جواب ان پہ ہمیں نہیں ملا. کچھ ادھر ادھر سے ہمیں کچھ لنکس آئے، ایک ٹیلی ویژن چینل پاکستان کا مثلا کسی نے ہمیں کلپ بھیجا، تو اس پہ ایک صاحب نے ایک مہمان تھے کسی پروگرام میں بیچارے، ان کو پوچھا گیا کہ بھئی اس طرح جماعت احمدیہ اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ کچھ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ میں ان کی جو زبان نہیں دہراتا ہوں، ظاہر ہے بٹ کوئی ایسی شائستہ نہیں تھی، کوئی شریفانہ نہیں تھی بیچاروں کی زبان، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ قادیانی کیا ہم پہ داروغہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں سوال پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں ہمیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے. تو جناب بڑی عجیب بات ہے، ایک علمی سوال تھا، علمی جواب دے دیتے. تو ہم یہی بات کہتے آئے ہیں پچھلے 2 پروگرام میں، آج بھی یہی عرض کریں گے کہ جناب سب علمی سوال کا جواب علمی جواب کے ساتھ دیں، دھمکیوں سے نہ دیں، دہشت سے نہ دیں، تشدد سے نہ دیں، اس سے سب پول آپ کے اور بھی زیادہ واضح ہو کر کھل جاتے ہیں. لیکن خیر، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دھمکیاں میں سوالاتوں دھمکیاں میں جوابات دینے والوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. جس طرح پچھلے بار بھی بات ہوئی، ہمارے بڑا روشن خیال طبقہ بھی ہے جو تاریخ سے صحیح معنوں میں آگاہی رکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال، بڑی ان کی گہری نظر ہے برصغیر ہندوستان کی تاریخ کے اوپر، بڑا ٹھوس کام ہے ان کا برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اوپر. تو ان سے بات کرتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر عائشہ جلال، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر عائشہ جلال، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب برصغیر کی تاریخ پہ نظر کرتے ہیں، جو کلونیل ڈیز ہیں خاص طور پہ، تو یہ جتنے بھی مسلم فرقے اور مکاتب فکر نظر آتے ہیں وہ سبھی کافی ان میں سے جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے تھے. یہ وفاداریاں خود کرتے کرتے یہ الزام میں کب تبدیل ہوگی یہ ساری بات، اسپیشلی وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو جماعت احمدیہ؟ وہ تو ایک سیاست کی وجہ سے تھا. 19ویں صدی میں اور اس کی دوسری دہائی میں تو وفاداری صرف مسلمانوں کی نہیں مگر ہندو بھی سبھی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ وفادار اپنے آپ کو بتائیں. تو اس لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ تو سیاست کی وجہ سے، اور وہ بھی قادیان کی سیاست کی وجہ سے، لوکلائز سیاست کی وجہ سے یہ بات ایک پولیٹیسائز ہو گئی تھی. اور پھر انہوں نے یہ چارج کرنا شروع کیا کہ یہ احمدیوں نے وفاداری کا بھار اٹھایا ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ. تو یہ بھی 20ویں صدی میں جا کر یہ بات بنتی ہے، ایک مصیبت. میرے تو خیال میں مرزا صاحب کی زندگی میں اتنی بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں ہے، مطلب اس کے پیچھے جو اس کے عوامل ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں تک جہاد کی بھی بات ہے، ایک الزام یہ ہے کہ جی مرزا صاحب نے جی دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے گویا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اور تو باقی جو ہیں وہ کیا جہاد سے منع نہیں کر رہے تھے؟ کیا سب کے سب انگریز کے خلاف جہاد کے حامی تھے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ جس بات پہ اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک مسائل کی روپ میں، اس پہ ناراضگی ہوئی تھی، اور وہ بھی سیاسی ناراضگی تھی. جہاں تک جہاد کا سوال ہے، کہاں سر سید، کہاں ڈپٹی نذیر احمد، کہاں مولوی ذکاء اللہ، ان سب نے، اور کہاں چراغ علی، ان سب نے جہاد کے خلاف بات کی تھی کہ جہاد جو ہے ایک مطلب وہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. سو جو معاملہ جو پیش آیا تھا وہ وفاداری کا بھی ایک سیاسی پہلو کی وجہ سے ہوا تھا، اور دوسرا جو اعتراض آیا تھا وہ اس لیے تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح کی طرح پیش کیا تھا، تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ جلال. ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، ایک بڑا اعتراض جو جماعت احمدیہ پہ کیا جاتا ہے، انگریز کے ساتھ جناب بڑی وفاداری کر دی، بڑا اظہار کر دیا، گویا امت مسلمہ کے ساتھ نعوذ باللہ غداری کر دی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے، اور یہ کہ جی جہاد سے منع کر دیا انگریز کے خلاف، یہ کیا ظلم کر دیا، کیا ہو گیا؟ اس کی حقیقت کا کچھ آج ہم ابھی ڈاکٹر عائشہ جلال نے سم اپ کر دیا بڑا اچھے طریقے سے. نصیر حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصیر حبیب صاحب، آپ سے بھی ہم یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں
کہ انگریز حکومت میں ایسی پہلی تو بتائیں کہ کس نوعیت کی حکومت تھی، ان کی اچھی بات کیا تھی جب وہ برطانیہ پر، جب ہندوستان پر جب ان کی حکومت تھی، اور یہ اچانک ایک الزام میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 1803 میں جنرل لیک نے دلی پہ مہادیو جی سندھیا کو ہٹا کے دلی پہ قبضہ کیا، اور بادشاہ شاہ عالم نے ایک طرح سے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے ایک امن پرووائڈ کر دیا، اور مسلمان جو تھے بڑے سکون سے رہنے لگے. سید احمد شہید نے جب جہاد کا آغاز کیا ہے سکھ حکومت کے خلاف، تو ان سے سوال کیا گیا، جعفر شاہ تھانیسری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انگریز جو ہیں بے شک مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے، اور بلکہ جو مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہیں. اگر سکھ یہ کام کریں تو ہم ان کے خلاف بھی جہاد نہیں کریں گے. تو چنانچہ یہ سلسلہ چلا ہے. 1857 میں ایک واقعہ آیا ہے پیش بقول سر سید احمد خان. یہ جنگ ہندوؤں نے شروع کی، مسلمان دل جلے تھے، ساتھ شامل ہو گئے. اس موقع پہ بھی سید احمد شہید کے ایک ساتھی مولوی محبوب، انہوں نے اسے جہاد قرار نہیں دیا، اور اس میں جیسے پروفیسر عائشہ جلال فرما رہی تھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ شامل ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف. تو جو کتب شروع میں لکھی گئی ہیں، تذکرہ رشیدیہ ہے، سوانح قاسمی ہے، ان میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ وہ انگریزوں کے خلاف تھی. خود رشید احمد گنگوہی صاحب نے عدالت میں انکار کیا ہے کہ میں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. یہ 1920 کے بعد جو سیاست کا آغاز ہوا ہے، اس میں یہ نریٹو جو ہے پہلی بار آیا ہے. چنانچہ مسلمان، تمام فرقوں کے مسلمان اسے دارالاسلام ہی کہتے رہے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، نصرت الابرار میں لکھا ہوا ہے مولوی احمد رضا بریلوی، اور خواہ وہابی ہوں. محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی وہ اس کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی، ان کو ایوارڈ بھی ملا. مولوی محمد حسین بٹالوی اتنے انگریزوں کے وفات، وہ تو اس کی حکومت کی لمبی ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں دعویٰ مسیحیت کیا ہے تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کر دیں. چنانچہ انگریزوں کو انہوں نے انفارم کیا کہ یہ کہیں میدی سودانی کی طرح یہاں ہنگامہ نہ برپا کر دیں، اور انگریز بھی اس پہ الرٹ ہو گئے. سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہے 1894 کو وہ لکھتا ہے کہ ایک ڈینجرس فنیٹک کے عنوان سے کہ ان کی خبر لینی چاہیے. تو چنانچہ وہاں قادیان کی نگرانی کے لیے ایک مقرر ہو گئے تھے پولیس نے اپنے انتظام کے تحت، تاکہ وہ نگرانی کریں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروپیگنڈے کو اتنا سیریسلی لیا گیا کہ 1900 میں ایک دیوار قادیان میں مرزا امام الدین نے بنوا دی، جس سے مہمان خانے اور مسجد کا رابطہ کٹ گیا. اس پر اتنے مسلمان احمدی پریشان ہوئے کہ ہجرت تک کا سوچنے لگے. اس پر ایک مولوی فضل الدین پھیروی کی قیادت میں 5 رکنی وفد ایک ڈپٹی کمشنر کو ملنے گیا جو قادیان کے متصل گاؤں میں آئے ہوئے تھے دورے پہ. تو جب ان کے بنگلے پہ گئے ہیں، 5 رکنی وفد گیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ مولوی یعقوب علی عرفانی صاحب نے کہ یہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ جماعت کیوں بنا رہے ہیں، اور میں آپ تمہاری جلد خبر لوں گا. اور پولیس سپرنٹینڈنٹ صاحب کا اسے کہا کہ ان کو جو ہے ان کی خبر کرو. اور جب انہوں نے دوبارہ بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ گرفتار کر لیے جاؤ گے. جی ٹھیک. نصیر آن دی ادر ہینڈ ہم جب دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں
हाफिज मोहम्मद अहमद। जी जी नसीर अली साहब, हम इस बात की तरफ आते हैं, वापस आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। मोमिन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मोमिन जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें, बात ये तारीख़ी तौर पे साबित शुदा है, पहले भी है, आज हमारे प्रोग्राम में भी देखें 5-7 मिनट ही हुए शुरू किया, आज भी साबित होती चली जा रही है कि बरतानवी हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी बरतानिया की और अंग्रेज़ की, उन्होंने मजहबी आज़ादी दी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बानी जमात अलैहिस्सलाम ने इस खूबी को सराहा कि ये हर मज़हब को अपने मुताबिक जिस तरह वो चाहते हैं अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पे तो इल्ज़ाम लगा दिया हमारे मुखालिफिन ने आज के, जी अंग्रेज़ की खुशामद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये मुखालिफिन जो हैं और इनके बुज़ुर्ग जो थे, वो उस वक़्त क्या कर रहे थे जिस वक़्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे हुक्मरान था? ज़ाकमुल्लाह आसिफ साहब, अंग्रेज़ हुकूमत की जिन खूबियों का भी जिक्र हुआ है, मुसलमान उलमा और सियासी लीडरान भी उन खूबियों को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। चुनाचे उस ज़माने की जो तहरीरात हैं उलमा की और सियासी लीडरान की, वो हुकूमत की तारीफ और मदह से भरी हुई हैं। चुनाचे उलमा के तबके में से मौलवी मोहम्मद शाह बटालवी साहब की बस तहरीरात पेश करता हूँ। उन्होंने अपने पर्चे इशाअत सुन्ना में मिसाल के तौर पर लिखा कि अमन आम और हुस्न इंतजाम की नज़र से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा फख्र है, और ख़ास तौर पर अहले हदीस फिरके के लिए तो ये सल्तनत तमाम इस्लामी सल्तनतों से बढ़कर है। फिर इसी शुमारे में मजीद लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अहले हदीस तो बरतानवी सल्तनत की रियाया होने को इस्लामी सल्तनतों की रियाया होने से बेहतर जानते हैं, और किसी और मुल्क का महकूम नहीं होना चाहते, खा वो अरब हो खा रूम हो, यानी मौजूदा तुर्की। और फिर इसी सफ़े के हाशिए पर लिखा कि अगर खिलाफत उस्मानिया की हमारी गवर्नमेंट से लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान के अहले हदीस मुसलमान हुकूमतों की मदद नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मेहरबान गवर्नमेंट पर ही जान निछावर करेंगे। इसी तरह अगर देवबंदी फिरके के बुजुर्गों का जिक्र करें तो अभी नसीर हबीब साहब ने सैयद अहमद बरेलवी शहीद का जिक्र किया है। हजरत सैयद अहमद बरेलवी शहीद और उनके खलीफा मौलवी मोहम्मद इस्माइल शहीद, ये दोनों देवबंदी और अहले हदीस फिरके के चोटी के अइम्मा समझे गए हैं, और इन दोनों बुजुर्गों ने भी अंग्रेज हुकूमत की इन्हीं खूबियों का जिक्र किया और उनके खिलाफ अदम जिहाद का फतवा दिया। तो ये हवाले उनके करीबी मोतमद मौलवी जाफर थानेसरी साहब ने जो उनकी सवानें लिखी हैं उसमें से लिए गए हैं। वो लिखते हैं कि सैयद अहमद साहब जो है, जब सिखों से जिहाद के लिए जाते थे तो किसी ने पूछा कि इतनी दूर सिखों से जिहाद के लिए जो जाते हो तो अंग्रेज भी मुनकर इस्लाम है, घर के घर इन्हीं से जिहाद कर लो। तो सैयद अहमद साहब ने फरमाया कि भाई सिखों से लड़ने की वजह तो ये है कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, जबकि अंग्रेज हुकूमत तो मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं करती, ना उनको फराइज मजहबी से रोकती है, तो हम अंग्रेज से क्यों जिहाद करें। और आगे लिखा है कि ये बेहतरीन जवाब सुन के फिर साइल को जिहाद की असल मफहूम समझ आ गया और असल गर्ज समझ आ गई। इसी तरह उनके खलीफा मौलवी मोहम्मद इस्माइल शहीद साहब का फतवा भी इसी किताब में लिखा है। वो कहते हैं कि एक दिन वो बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि सरकार अंग्रेजों से जिहाद करना दुरुस्त है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसी बेरूरिया और गैर मुतासिब सरकार पर जिहाद करना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं, सिखों से जिहाद। फिर बरेलवी फिरके का अगर जिक्र करें तो उनके बानी जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब थे, उन्होंने भी कसरत से अंग्रेजों के हक में मुख्तलिफ तरह के फतवे जारी किए हैं, और खुद अंग्रेज मुसन्निफीन ने इस बात का इकरार किया है। लेकिन भारत में असल फतवा पेश करता हूँ। 1920 में उनसे यह सवाल किया गया कि सल्तनत उस्मानिया तबाह बर्बाद की जा रही है, क्या इस इस्लामी सल्तनत के दुश्मन जो काफिर हैं यानी और अंग्रेज, इनसे दुश्मनी रखें, इनसे नफरत करें या ना करें। तो इसने जवाब दिया कि चूंकि अब अंग्रेज हुकूमत की वफादारी के खिलाफ फतवा तो नहीं दे सकते थे, तो एक अजीब गोलमोल सा फतवा दिया। फरमाने लगे कि भाई ये ठीक है कि कुफर की एक किस्म नसरानियत यानी ईसाइयत, लेकिन वो कहते हैं कि इससे बदतर मजूसियत है, उससे बदतर कुफर की किस्म बुत परस्ती है यानी शिर्क, फिर उससे बदतर वहाबियत है, और इन सब से बदतर कुफर की किस्म और खबीस तर किस्म जो बनती। वो कहते हैं कि जब तुम इन बदतरीन ताल्लुक रखते हो तो अदना दर्जे के फतवे क्यों मानते हो। अगर अल्लाह तो अंग्रेज से एक दर्जे रखो, बुत परस्त से लाख दर्जे, से करोड़ दर्जे के दावे झूठे।
یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریزی نفرت کا فتویٰ مانگا گیا تھا تو وہ نہیں دے سکتے تھے. ویسے تو انہوں نے مسلمان علامہ اقبال کا اگر ذکر کریں تو ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں پاکستان میں. ایک تو ملکہ وکٹوریہ کے موقع پر علامہ اقبال نے 110 افراد کا مرثیہ لکھا اور اس مرثیے میں زمین آسمان کے کلابے ملائے اور پھر کہا کہ اگرچہ مومن زاہد صاحب آپ کی بھی آڈیو کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے اینڈ پہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہم بھی یہاں پہ ادھر کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا سا ایشو آپ کی آڈیو کے ساتھ ہے. اور نصیر حبیب صاحب کے بھی تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو ہم جتنی دیر مومن صاحب اپنی اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اتنی دیر میں ہم نصیر حبیب صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. نصیر حبیب صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے بھی پہلے جب بات آپ سے ہوئی کہ جب مقدمہ دیوار لے کے جو کہ قادیان میں بڑا ظاہر ایک تکلیف دہ ایپیسوڈ تھا, مرحلہ تھا, تو اس پہ انگریز نے جس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا, انگریز اس وقت جو بھی کوئی وہاں پہ تھا افسر, اور آپ ہمیں دیوبندیوں کا کچھ بتانے لگے تھے. ہمیں وہ بھی بتائیں اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں اگر آپ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام جو ہیں وہ گویا انگریز کے خلاف متحد تھے اور حضرت مرزا صاحب بانی جماعت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریز کے ایما پہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کی, جن میں وہ جہاد وغیرہ کا پھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ان کو ایجنٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا نعوذ باللہ تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے. تو ہمیں وہ دیوبند والی بات بھی بتائیں اور اسی تناظر میں آگے یہ بھی بتا دیں کہ کون سا ایسا اتحاد تھا جی مسلمانوں کا جسے توڑنے چلے تھے یا جسے توڑنے کی ضرورت تھی. جی, اصل میں عرض کرتا ہوں کہ جب دیوبند میں ایک مسئلہ پیش آیا, ان کے مدرسے کے قریب سے ایک نالا گزرتا تھا, وہ آگے تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مقامی حکام ان کی بات نہیں سن رہے تھے. چنانچہ وہ ان کو گورنر کو انوائٹ کیا گیا. گورنر ان کے مدرسہ دیوبند میں آیا, یو پی کا گورنر, اور اس کو سپاس نامہ پیش کیا گیا اور اس نے اپنے خرچے پہ اس نالے کو وہاں سے ریموو کیا. اور اس پہ جو تھے اتنے وہ مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب بہت ممنون ہوئے ان کے. اور جب دیوبند کا ایک گروپ جو تھا, حافظ مولانا شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی, جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کابل گئے ہیں, بھجوایا ہے شیخ الہند صاحب نے عبید اللہ سندھی صاحب کو کہ وہاں سے جا کے حملہ کروائیں. تو چنانچہ وہاں وہ گئے ہیں تو وہاں حکومت موقتہ ہند کا قیام عمل میں آیا ہے کابل میں, جس کے سربراہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے. گویا جنرل لیک نے جو مہادیو جی سندھیا کو نکالا تھا, اب نئی جو حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اس کے سربراہ مہندر پرتاپ تھے. تو اس سے اس کی خبر جو انگریزوں کو دی وہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے حافظ محمد احمد صاحب نے دی, انگریزوں کو خبر دی. شان محمد کی کتاب ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے. وہ اس میں آیا ہے کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری جو کانگریسی لیڈر ہیں, ان کی بیوی میری مرید ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شیخ الہند کہاں ہیں. تو وہ انہوں نے پھر یہ پاس آن انفارمیشن انگریزوں کو کی. انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا اور یہ ان کے تعلق, یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. تو بعد میں شیخ الہند جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. 1920 کو واپس آئے ہیں. 500 علماء کا کانفرنس ہوئی ہے. یہ اطالعہ شاہ بخاری صاحب کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ 500 علماء نے اعتراف کیا ہمارا رستہ غلط تھا, ہمیں اب کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے. تو دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا انگریزوں نے مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 1870 میں انگریزوں کی پالیسی جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑی مشفقانہ ہو گئی تھی, بڑا شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا. 1885 میں کانگریس بن گئی تھی اور کانگریس کے مطالبات دن بدن بڑھ رہے تھے. 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف جو مسلم صوبہ پہلا وجود میں آیا تو ایک ایسا رد عمل کانگریس کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے آیا کہ جیسے انگریزوں کو یوں لگا جیسے ہمارا تو یہاں سے کیمپ اٹھا کے جانا پڑے گا. چنانچہ اس تناظر میں شملہ وفد پیش ہوتا ہے, مسلمانوں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سامنے آتے ہیں. اس پہ لارڈ منٹو بہت خوش ہوتا ہے اور وفد کو یقین دلاتا ہے کہ کوئی ہندوستان میں تبدیلی نہیں آئے گی
جو آپ کی مرضی کے اور آپ کے مفادات کے خلاف ہو۔ چنانچہ انگریزوں کے یہ مفاد میں تھا کہ مسلمان یونائٹ رہیں۔ تو چنانچہ جب مسلم لیگ 1906 کو بنی ہے، اس کا پہلا جو مقصد تھا، آبجیکٹو تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں حکومت برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا۔ اب انگریز جو ہے وہ کوئی اتنے بے سمجھ اور بیوقوف تو نہیں تھے کہ جو جماعت بحثیت جماعت مسلمان ان کو سپورٹ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور ایک طرف کانگریس کی طرف سے چیلنج تھا انہیں، وہ اسے ہی توڑ دیتے، تو اسے توڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ہمیشہ انگریزوں نے کہا کہ ہم پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ کانگریس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ نیشنلسٹ جماعت ہے، وہ کانگریس ہے۔ تو اس پہ مولانا حسین مدنی بھی متفق تھے۔ وہ یہ کہتے تھے قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی۔ چنانچہ تحریک خلافت میں یہ لوگ قریب آئے ہوئے ہیں کانگریس کے ساتھ، اور اس پہ ان کو کانگریس کا فلسفہ بہت پسند آیا۔ تو احرار اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جب مسلم لیگ مطالبہ کرتی تھی مسلمانوں کے حقوق کا اور نہرو رپورٹ کو خطرناک سمجھتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، کانگریس کا نظریہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس پہ کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہے، ٹھیک، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن اصل شکوہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ مولانا طالب شاہ بخاری گاندھی جی کے لیے کہتے تھے یہ بالقوہ نبی ہے، اور اس کے لیے کہتے تھے ہر آدمی نہرو جیسا خطبہ پڑھے۔ لیکن قائد اعظم کے بارے، اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے گاندھی کی پیروی میں اپنی داڑھی کٹوا دی، حالانکہ مولوی تھے لیکن وہ اتنا خوش ہوئے گاندھی کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف قائد اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کہتے تھے 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکا، ان کی کلین شیپ پہ اعتراض تھا، لیکن گاندھی کی جو پیروی میں اپنی داڑھی کٹوا دی انہوں نے، اور ان کو کہتے تھے کافر اعظم ہے، اور گاندھی جی کو کہتے ہیں بالقوہ نبی ہے، اور مسلم لیگ کو جو ووٹ دے گا وہ سور ہے اور سور کھائے گا۔ اور بریلوی علماء 1939 میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مولانا محمد میاں کہ قائد اعظم رافضی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو علماء کا نظریہ تھا، یہ کانگریس کے ساتھ مل کے ہمیشہ مسلم، جب قائد اعظم 1928 میں کلکتہ کا آل پارٹیز کلکتہ کانفرنس میں گئے ہیں، تو آپ نے یہ مطالبے پیش کیے ہیں نہرو رپورٹ میں ترمیم کرو، انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ سب کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو اس پہ اس وجہ سے ان کا موقف کمزور ہوا، حالانکہ انگریزوں کا یہ مفاد میں نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ٹکڑے ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا نصیر حفیظ، جزاک اللہ۔ دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی نصیر حفیظ نے بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ کا جو دستور اساسی بنا، وہ ان کا تبصرہ نہیں تھا نصیر حفیظ صاحب کا، وہ فیکٹ ہے کہ جو ان کا دستور اساسی بنا اور جسے گرین بک کے نام سے موسوم کیا گیا، مولانا محمد علی جوہر نے وہ تحریک کی تھی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے پہلا مقصد کہ مسلمانوں کے دل میں انگریز حکومت کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا موجود ہے تحریر میں۔ اس لیے ہم گزارش اپنے ناظرین سے یہی کیا کرتے ہیں کہ جب ان سوالات کے جواب آپ لے کے آئیں تو خدا را اس میں طیش میں نہ آئیں، اس میں برے بھلے الفاظ نہ استعمال کریں، جا کے کتابوں میں سے دیکھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے، اس کے حوالے سے لا کے یہاں پہ بات کریں۔ ہمیں بڑا اچھا لگے گا، آپ کے سوالات کو ہم یہاں پہ ایڈریس بھی کریں گے۔ آج بھی کچھ ہم نے آپ کو سوال دینے، 5 سوالات تو ادھار ہیں ہمارے مخالفین کی طرف، آج بھی 2 سوالات ہم کو دے کے بھیجیں گے۔ ایک پچھلے دنوں میں جو دیکھنے میں آئی بات وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی ہم اگر بات کریں گے تو ہم تو صرف جماعت احمدیہ کے سربراہ سے بات کریں گے، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح سے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جی ہمارے بارے میں آپ بے شک کہتے رہے کہ فلاں نے فلاں کے خلاف تکفیر کی، فلاں نے فلاں کے خلاف تکفیر کی، لیکن احمدیوں کا کیس اس لیے مختلف ہے کیونکہ تمام امت مسلمہ نے مل کے ان کے خلاف تکفیر کی ہے اور انہیں کافر قرار دیا ہے۔ اس میں ہم ان دونوں باتوں کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے حوالے سے بھی، اور اس اعتراض کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے کہ پوری امت مسلمہ نے مل کے ایسا کیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کل امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ نے مل کے ایسا کیا، کون ہے آپ کا نمائندہ سربراہ جسے ہم کہیں کہ جی اچھا یہ ہیں جی امت مسلمہ کے سربراہ اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور کون ہے آپ کا سربراہ جو جماعت احمدیہ کے سربراہ سے بات کرے گا؟ یہ بھی سوالوں میں شامل کر لیں
کون ہے امت مسلمہ کا سربراہ؟ آپ جب سوچنے دیکھنے نکلیں گے، آپ اس پہ اتفاق اگر کہیں پہ ہو جائے تمام فرقوں کا کہ جی یہ ہم نے سمجھ لیا کہ جی یہ ہیں اب ہمارے، جو ہم کہتے ہیں جی امت مسلمہ کا سربراہ یہ ہیں، یہ اتفاق کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن بہرحال آئندہ جب ایسی بات ہو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی شکل میں امامت عطا فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو ترقیات کی وہ منازل طے کرائی ہیں جسے غیر رشک سے بھی دیکھتے تو ہیں، حسد سے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو بگڑی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت مناسب نہیں۔ مومن صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں۔ مومن زاہد صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے جو فتاویٰ کے بارے میں کچھ، اور جو ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے، وہ ہم اس کی طرف ایک تو واپس آئیں گے، اور پھر وہ جو ہی آپ کی بات ختم ہوتی ہے تو ایک اور بھی سوال آپ سے ہم نے پوچھنا ہے۔ جی مومن صاحب۔ جی اسب، میں بس آخر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، مثالیں ہی ہیں، بہت ساری مثالیں یعنی دی جا سکتی ہیں۔ آخری جو میں مثال دے رہا تھا وہ علامہ اقبال کی تھی، کیونکہ ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو میں نے بتا رہا تھا کہ 1901 میں ملکہ وکٹوریہ کا عید الفطر کے روز انتقال ہوا تھا، اور اس موقع پر علامہ اقبال نے جو 110 اشعار کا جو ایک مرثیہ لکھا، اس مرثیے میں ملکہ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عید کا روز ہے مگر ملکہ کی وفات کی وجہ سے ہمارے لیے تو یہ محرم کی طرح ہے۔ اور پھر ملکہ کی وفات کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ گویا ہندوستان کے سر سے سایہ خدا ہی اٹھ گیا ہے۔ تو یہ صرف چند نمونے ہیں جن کا ذکر کیا ہے میں نے پہلے، تو آپ یقین مانیں کہ ہر ایک فرقے کے بزرگان کے بے شمار فتوے ہیں جو اس موقع پر دکھائے جا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انگریزوں کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ بہترین، بہت شکریہ مومن صاحب۔ اگلے ایک اعتراض کی طرف ہم آتے ہیں جو ہمارے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ انگریز کے خلاف جو ہے وہ جہاد کو ممنوع قرار دے دیا، اور یہ ایک ان کے اوپر الزام جو لگایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہم تو بڑے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی انگریز حکمران جو ہے وہ مذہبی آزادی دے رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اگر آپ یہ بتائیں کہ انگریز حکومت کے خلاف جہاد کر، جب ہم غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں دیگر مسلمان مکاتب فکر جہاد کے بارے میں بالخصوص کیا نظریہ رکھتے تھے؟ اسف جزاکم اللہ، اگر میں پھر سے اہل حدیث فرقے کے عالم جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب سے شروع کرتا ہوں، یہ جماعت کے معروف مخالفین میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار اشاعت السنہ کی جلد نمبر 6 میں یہ لکھا کہ جہاد کا مسئلہ جس طرح سے اہل حدیث سمجھے ہیں اور جس طرح سے اہل حدیث کے پیشوا مولوی نذیر حسین دہلوی صاحب سمجھے ہیں، حنفی حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی یہ تشریح تو ہم نے اور میں نے بھی بہت چھاپی ہے، مولوی نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی چھاپی ہے، اور اس تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان رعایا کا اپنی گورنمنٹ سے لڑنا یا لڑنے والوں کو مدد دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہندوستان کے لیے گورنمنٹ انگریزی سے مخالفت اور بغاوت حرام ہے۔ پھر باقی مسلمان فرقوں کا اگر ذکر کریں تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دیوبندی علماء کے فتاویٰ کا اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا انگریزوں کے خلاف۔ پھر اگر باقی دوسرے فرقوں کا مزید ذکر کریں تو ولیم ولسن ہنٹر صاحب کی کتاب ہے دی انڈین مسلمان، جو انہوں نے 1871 میں لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کے نظریہ جہاد کے متعلق تفصیلی بحث کی، اور یہ بحث اٹھائی کہ یہ نظریہ جہاد کس طرح سے انگریز حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب جو ہے وہ مسلمان مفتیان کے جہاد کے بارے میں دیے گئے فتووں کے بارے میں، اور اس باب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسلمان علماء کے فتوے انگریز حکومت سے امن اور وفاداری کے فتوے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان علماء کے فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی۔ اور پھر یہی ہنٹر صاحب جو ہیں مسلمانوں میں سے جو شیعہ فرقہ ہے، شیعہ حضرات کی وفاداری پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ حقیقت میں گورنمنٹ کا وفادار ہے تو وہ شیعہ ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم دین امیر علی خان بہادر صاحب نے بے شمار معتبر ترین شیعہ علماء کی تائید سے ایک رسالہ شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک امام غائب ظاہر نہ ہو جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، لہٰذا شیعہ تو حکومت برطانیہ سے جہاد کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
پھر اگر اس سے آگے بڑھیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو دیکھیں تو ان کے متعدد فتاوی ہیں فتاوی رضویہ میں چھپے ہوئے، جس میں انہوں نے بڑا کھول کھول کر لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دینے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے واجب ہونے کے فتوے لکھے وہ اپنے اس فتوے سے حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اور اگر ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بات کریں، احمد رضا خان صاحب کے بیٹے ہیں یہ، اور ان کو بریلوی حضرات مفتی اعظم ہند کہا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ ان حالات میں جہاد کی رٹ لگانا غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دینا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ بہت سے شنائع اور قبائح پر مشتمل ہے، حرام 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 ہے، ہرگز شریعت کا حکم نہیں بلکہ شریعت پر افتراء ہے۔ اب سب سے آخر میں آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کی ایک تحریر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح کے نام سے لکھی۔ اس میں حضور نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جہاد بالسیف کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس پر پیر میر علی صاحب نے سیف چشتیائی میں اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارے بارے میں جھوٹ اور تہمت ہے، جس سے سرکار انگریزی کو ہم سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ گویا انہوں نے لکھا کہ نہ تو وہ جہاد کے قائل ہیں اور نہ سرکار انگریزی کے خلاف ہیں، اور مرزا صاحب نے جب یہ کہا کہ مسلمان جہاد کے مواقع ڈھونڈتے ہیں تو گویا یہ ہماری سرکار کو ہم سے بدظن کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تحریرات ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں یہ صرف نمونے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور بھی بہت سے حوالے دکھائے جا سکتے ہیں، وقت کی مناسبت سے چند بہت پیش شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے۔ ہم نے 2 سوالات آپ کو پیش کرنے تھے، ایک تو ہم نے بیچ میں عرض کر دیا لیکن وہ ان سے الگ تھا۔ ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے، جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی، جس پلیٹ فارم پہ بھی، جس طرح ہم نے ہر بات باحوالہ دکھا کے کی ہے، اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی ہمیں ساتھ حوالہ جات پیش کریں۔ تو اس گفتگو کے بعد جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ ابھی آئے گا۔ ہم اپنے مخالفین سے درخواست کریں گے اسے نوٹ کریں اور ہمیں بھی اس کے جواب سے مطلع فرمائیں کہ اگر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سراہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا، جو آپ الزام لگاتے ہیں، تو دیگر مسلم مکاتب فکر جن میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے، انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے؟ ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پہ بھیجیں۔ دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا، کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے؟ سوالات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے، ارتھ گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک، ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی، تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی۔ اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا، مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو سورج اپنے
اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے, یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے, اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا, جی جی سورج نظر آیا کہیں, تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں, آج کے اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے, ہم اس کے ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک آج سائنس اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے, ٹھیک ہے بیٹا. لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا, زمین سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. زمین ساکن ہے, زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے, اور یہی اسلام کا نظریہ, کس کا نظریہ بیٹا؟ اسلام کا نظریہ ہے. اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. تو اب دوسرا سوال لیں. Subscribe now